बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के फ़कीर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। आपने तरतीब देखी है कि हम यहाँ ऑडियंसेस के सवाल, आपके भेजे हुए सवाल उनके सामने रखते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो यही तरतीब हमारी आज भी चलेगी। आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त कि अपने सवाल हमें भेजते रहें और अपना फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दिया करें। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इकबाल का एक शेर याद आ गया कि अच्छा है दिल के पास रहे पास बने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। ये एक सवाल से मेरे जहन में आया कि एक साहब ने सवाल भेजा हुआ है कि मगरिब चूँकि अक्ल की बुनियाद के ऊपर सारे काम करता है, और उसकी एक मिसाल भी उन्होंने दी कि वहाँ पे ज़लज़ले आते हैं तो उसकी पेशकदमी के तौर पे पहले से ऐसे मकानात वगैरह बना लिए जाते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स बना ली जाती हैं जो उन्हें ज़लज़लों से महफूज रखती हैं। और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लोग अक्ल से काम नहीं लेते, बल्कि उसकी बजाय जज्बातियत, और साथ में उन्होंने तो आगे बढ़ के ये कहा कि सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि अगर कोई आफत आएगी तो अल्लाह की तरफ से आएगी, हम इसकी पेशकदमी क्यों करें। तो ये फ़र्क इतना वाज़ेह क्यों है, यहाँ पे अक्ल इतनी इस्तेमाल क्यों नहीं की जाती, और क्या अक्ल को बुरा समझा गया है और अक्ल को बुरा समझा जाना चाहिए? देखिए, वो जो अल्लामा इकबाल का शेर आपने कोट किया, बड़ा वाइडली मिसअंडरस्टूड शेर है। देखिए, दीन पर अगर हम अक्ल इस्तेमाल करेंगे तो हम कहीं पहुंच नहीं पाते हैं। बिल्कुल। इंसानी अक्ल महदूद है, जबकि दीन का इल्म, रब की कायनात, ये लामहदूद है। रब तक पहुंचना चाहेंगे हम अक्ल के इस्तेमाल से, हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। रब तक पहुंचने के तीन ही रास्ते हो सकते हैं, एक अक्ल, इल्म और इश्क। या यूं कि ये तीन ऐन हैं। अक्ल आपको एक हद तक ले जाएगी, हम अक्ल इस्तेमाल करके रब की कुदरत को समझ पाएंगे, बट टू ए वेरी लिमिटेड स्केल। ठीक है। इल्म, क्योंकि जब अक्ल की समझ में नहीं आएंगी चीज़ें तो वो फिर आलमे हैरत में दाखिल हो जाएगा इंसान। और आलमे हैरत में जब दाखिल हो जाता है इंसान तो उसकी ज़ुबान गंग हो जाती है, बोल नहीं पाता। इल्म के ज़रिए से हम पहुँचने पाएंगे तो शायद वो अक्ल से कुछ थोड़ा आगे हमें ले जाए, लेकिन एक जगह जाके वो भी साथ छोड़ जाएगा। लेकिन जो इश्क है, रब के साथ इश्क, वो हमें ले जाता है रब तक, रब की कुर्बत हासिल कर देता है। तो वो शेर जो है, वो उसकी बैकग्राउंड ये है कि जो अक्ल से अगर हम काम लेते हैं तो हम एक हद तक ही जा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ अक्ल को तन्हा छोड़ दे और इश्क से काम ले ले। ठीक है। वो शेर असल में ठीक है उस रेफरेंस से है जी। लेकिन जो आपने फरमाया कि मगरिब में ऐसा है, मैं शायद उनकी तारीफ इतनी फ़राख़दिली से ना कर सकूं जितनी फ़राख़दिली से आपने की है। उन्होंने भी वक्त से पहले बंदोबस्त करके नहीं रखे, बल्कि हुआ ये है कि जैसे लंदन आग से भस्म हो गया, लंदन में ताउन फैल गई, ज़लज़ले आए, तो उन्होंने अपने तजर्बे से सीखा और वहाँ मकानों की साख्त इस तरह की कर दी कि जितनी भी इंटरनल पार्टीशंस हैं घर की, वो लकड़ी की हैं, अंदर का फ्लोर लकड़ी का कर दिया। मेसनरी वर्क बड़ा लिमिटेड रखा उन्होंने
سوائے لوڈ بیئرنگ والز کے باقی سب ووڈن کر دیا تاکہ اگر زلزلہ آئے تو نقصان کم سے کم ہو. سوال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم سر، مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم ہر اچھے کام کے لیے مغرب ہی کو کیوں اپنا پیمانہ ہم نے رکھا ہوا کہ ہر اچھا کام وہاں ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا؟ ہم ہر اچھے کام کے لیے ہم یہ کیوں کہتے ہیں مغرب میں یہ ہوتا ہے یہاں نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے؟ یہاں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر سکیں؟ بالکل صحیح ہے یہ بات. اس کا جواب پانے کے لیے ہمیں آج سے 800-900 سال پیچھے جانا پڑے گا. ساری دنیا ہمیں فالو کرتی تھی. کیا ان کے پاس کوئی ایسی ایگزامپل نہیں تھی جس سے وہ کمپیئر کر پائیں؟ ایسا اب کیوں نہیں ہے سر؟ یہی تو بات ہے. ہوتا یہی ہے کہ جہاں ہم کوئی اچھا کام ہوتے دیکھتے ہیں، جب ہم کسی شخص کو کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں تو ہم اس کو فالو کرتے ہیں. کچھ عرصے سے جب سے ہم نے علم اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چھوڑی، ہم دن بدن پیچھے جاتے گئے. ہم نے صرف پچھلے سلطان بود پہ یقین رکھا کہ ہمارے اسلاف یہ تھے، خود کچھ نہیں کیا. تو اب جہاں ہمیں دنیاوی کامیابی ہوتی نظر آئے گی، ہم ادھر کوئی دیکھیں گے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اچھی چیز جہاں سے بھی ملے، اچھی بات جہاں سے بھی ملے، پک کر لینی چاہیے. دشمن سے بھی سیکھ لینا چاہیے. اگر، اور یہ یقیناً مجھے بھی برا لگے گا، ہر ایک کو برا لگے گا کہ ہم ہر کام میں مغرب کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں. یہ برا لگنا چاہیے تاکہ یہ ہمیں مہمیز کا کام کرے اور ہم آگے بڑھنے کے لیے سیکھنا شروع کر دیں. ہماری جنریشن ایسا نہیں کر رہی نا سر. میں شاید موجودہ جنریشن کو الزام نہ دوں. ہم نے موجودہ جنریشن کو کیا سکھایا ہے کہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ آپ کے روزگار کا ذریعہ ہے. آپ کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو اسے ایک اچھی جاب مل جائے، لڑکی ہے تو اسے ایک بہتر جگہ شادی ہو جائے اس کی. یہ سول پرپز ہے علم کا ہمارے یہاں جو رائج ہے. جبکہ علم کا پرپز یہ نہیں ہے. علم سے انسان کو عقل آتی ہے. علم ہمیں اچھے اور برے میں تمیز سکھاتا ہے. عقل ہمیں اچھوں میں زیادہ اچھے کی تمیز سکھاتی ہے. ہم علم اس لیے حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب کو ایک اچھی جاب مل جائے. تو موجودہ جنریشن کیا کرے گی جبکہ ہم اسے سکھا ہی رہے ہیں؟ تو میں شاید موجودہ جنریشن کو اتنا الزام نہ دوں جتنا اپنے آپ کو. جو میری جنریشن ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے سسٹمز کو فردر ڈیولپ نہیں کیا. سسٹمز ڈائنامک ہوتے ہیں ہمیشہ، جو وقت کے ساتھ ساتھ وقت کی ضروریات کے پیش نظر ایڈجسٹ ہوتے جاتے ہیں. تو وہ سسٹمز کام دیتے ہیں، ورنہ ایک وقت آتا ہے کہ سسٹم بہت پیچھے رہ جاتا ہے، وقت بہت آگے گزر جاتا ہے. سوال اور لے لیتے ہیں. میرا نام علی رضا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آج کا طالب علم تعلیم تو حاصل کر رہا ہے لیکن اپنے دین سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس میں غلطی کس چیز کی ہے؟ اصل میں جس طرح آج کی تعلیم وہ گول حاصل نہیں کر رہی جو اسے حاصل کرنے چاہیے، اسی طرح ہم دین کو دین کی حیثیت سے پیش نہیں کرتے بلکہ دین کو مذہب کے رنگ میں پیش کرتے ہیں. ہمارا دین دین ہے، مذہب نہیں ہے. ہمارا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا سب دین کے تحت ہے. ہمارے دین میں سونے کی بھی دعا ہے، بیدار ہونے کی دعا ہے، واش روم جانے کی دعا ہے. یہاں اتنی باریک چیزوں تک کی تعلیم دے رہا ہے. تو یہ ایک نظام ہے زندگی کا.
لیکن ہم اسے مذہب تک رکھے ہوئے ہیں کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں ریچولز کی. ہم اس کی تبلیغ نہیں کرتے کہ دین میں پورے کو پورے داخل ہو جاؤ. تو اس وجہ سے ہمارے پاس دین کے بارے میں علم کم ہوتا ہے، اور اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا دین کو علم سے الگ کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ دین بھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو زیادہ سے زیادہ. تو دونوں چیزیں ایک ہی ہیں ایک طرح سے دیکھا جائے تو. جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا دین میں بھی پختہ ہوں گے. یہی میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا جی. کہ مسلمان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو بھی دین سے باہر نہیں ہے. دین انکمپاس کرتا ہے سب. جی. تو جب دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ علم حاصل کریں، چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے، میکسیمم ایفرٹ کرنی پڑے، تو علم سے ہم کیسے دور رہ سکتے ہیں؟ مسئلہ صرف وہیں آئے گا. آپ ہی کے پروگرام میں شاید یا کسی اور ٹی وی چینل پر میں نے ایک عرض کی تھی کہ ہم بچے کو سکھاتے ہیں، جب نرسری میں جاتا ہے تو اس کو رائمز سکھاتے ہیں، اور وہ گزشتہ کئی ڈیکیڈ سے وہی نظمیں چلی آ رہی ہیں، بابا بلیک شیپ، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار. ہم یہ سکھاتے ہیں. دوسری جگہوں پر وہ اسی عمر کے بچوں کو کلاس میں بٹھاتے ہی نہیں. ٹیچر پورے اسکول میں ساتھ لیے پھرتی ہے، اور ایک درخت کے پاس جا کے بچوں کو کہتی ہے کہ یہ درخت ہے، اور معلوم ہے یہ کیا کرتا ہے؟ تم جیسے 26 بچوں کو آکسیجن پرووائڈ کرتا ہے تاکہ تم زندہ رہ سکو. یہ درخت ہے، یہ ہمیں پھل دیتا ہے. یہ درخت ہے جو ہمیں چھاؤں پرووائڈ کرتا ہے. یہ درخت ہے، اس کی لکڑی سے جن کرسیوں پہ ٹیبل پہ آپ گھر میں بیٹھتے ہیں، یہ لکڑی یہی درخت دیتا ہے. وہ تمام گنوا کے درخت کیا کیا ہمارے لیے کرتا ہے. آخر میں بچوں کو ٹیچر کہتی ہے کہ لوک دس ٹری ڈز سو مچ فار اس، لیٹس واٹر اٹ. بچہ ہے 2.5 سال کا، 3 سال کا، وہ پانی دے نہیں سکتا، لیکن اس کو اس واٹر پاٹ کو ہولڈ کیے ہوئے، ہاتھ رکھے ہوئے، اور پانی دے رہے ہیں. اسی طرح پول کے نیچے لے جا کے اس کو سکھائیں گے، فٹ پاتھ پہ چلنا سکھائیں گے. اس ایج میں وہاں وہ سکھا رہے ہوتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بچہ جو 2.5 سال کی عمر میں، 3 سال کی عمر میں درخت کے یہ احسانات اس نے سیکھے ہیں، وہ چیزیں اس کے ذہن پر امپرنٹ ہو گئی ہیں، نقش ہو گئی ہیں، جو اس کے لاشعور میں اتر جائیں گی. وہ ساری عمر درخت کو نقصان نہیں پہنچائے گا، پتہ نہیں توڑے گا. الیکٹرک پول ہے، اس کی خدمات اس نے سنی ہیں ٹیچر سے ایٹ دی ایج آف 2.5 years. وہ نقش ہو گیا ہے. وہ کتنا ہی فیوریس ہو جائے، کتنا ہی غصے میں آ جائے، احتجاج کر رہا ہو، لیکن پول نہیں توڑے گا. ٹھیک ہے. تو جب ہم علم کے مقاصد تبدیل کر لیں گے تو اس کی نیچر بھی تبدیل ہو جائے گی. السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کہ جو پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جنریشن گیپ ہے، اس کو کیسے اوور کم یا کم کیا جا سکتا ہے؟
ابھی میں تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ سسٹم ایک ڈائنامک چیز ہے، وہ اسٹیٹک نہیں ہے، اس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ساتھ ہی ساتھ. اسی طرح جو نالج ہے، جس تیز رفتاری سے نئی نئی چیزیں، نئی نئی تھیوریز سب دریافت ہو رہی ہیں، ہمارا علم پرانا ہو جائے گا. اب دیکھیے ایک ایم بی اے میں، جو ہمارے یہاں سے ایم بی اے ہم کرتے ہیں، اس میں اور دوسری جگہوں پر ایم بی اے کیے ہوئے میں کیا فرق ہے؟ آپ امریکہ میں ایم بی اے کر نہیں سکتے تا وقت کہ آپ 6 سے 8 گھنٹے ڈیلی لائبریری میں صرف نہ کریں. وہاں آپ کو پیپرز، میگزینز، بکس یہ پڑھنا ہوتی ہیں، کیونکہ آپ نے کلاس میں پیپر لکھ کے دینا ہے. پیپر لکھ کے دینے سے مراد میری یہ نہیں کہ لکھ کر آپ نے کوئی چیز تحریر دینی ہے. آپ کو ایک پرابلم دے دی گئی ہے، اس کو آپ نے سالو کرنا ہے، اور اس میتھڈ پر آپ نے پیپر بنانا ہے. اب آپ بنا نہیں سکتے تا وقت ہے کہ آپ کا مطالعہ بہت براڈ نہ ہو، وسیع نہ ہو. ہمارے یہاں ایسی بات نہیں ہے، ہم نے ٹیکسٹ بک کو رٹنا ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو جنریشن گیپ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ پیرنٹس ڈیلی جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ٹو میک دی بوتھ ہینڈ میٹ، وہ اس میں بزی ہوتے ہیں. اپنے نالج کو جو انہوں نے پڑھا اس کو اپڈیٹ نہیں کر رہے ہوتے ساتھ ساتھ. اب وہ ایک ہی جگہ پر ہے جہاں پڑھا تھا، اس کے بعد اب میں آفس سے آ کے تھک گیا ہوں، میں کوئی تفریحی چیز دیکھوں گا، تو ٹی وی پر کوئی ڈرامہ لگا لیا کچھ ایسے، اس کے بعد سو گئے. ہوتا یہ ہے کہ ان کا نالج آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. بچہ ہے آج کا، اس کی ایکسیس ہے انٹرنیٹ کو، پوری دنیا اس کی فنگر ٹپس پر ہے، کہ وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے گا اور کمانڈ دے گا کمپیوٹر کو، اس کو ایکسیس ہو جائے گی ٹو اینی تھنگ ان دا ورلڈ. اس کا جو نئی جنریشن ہے، اس کا مائنڈ پالش ہو رہا ہے. ہم لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے، وہ گیپ وسیع ہوتا جاتا ہے، سوچنے کے انداز میں فرق آ جاتا ہے، دوسری جگہوں کی چیزیں اس کے ایٹیٹیوڈز پر انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں، ایٹیٹیوڈز میں فرق آتا ہے. اب ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو بزرگ ہیں ہمارے، جب کبھی ہم بچے تھے 2 صدی پہلے، تو اگر بزرگ آپ سے بڑا کوئی غلط بات بھی کہہ رہا ہے، اسے نیگیٹ نہیں کر سکتے آپ. تو آج کا بچہ وہ انفلوئنسڈ ہے باہر کی دنیا سے، وہ فوراً باپ کو کہہ دے گا کہ ڈیڈ سوری، آئی ڈونٹ ایگری. اب اس بچے نے تو اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کیا اور صحیح کہہ رہا ہے وہ، لیکن باپ پرانے وقت کا ہے، وہ اس کے ایک تھپڑ لگائے گا کہ تم گستاخ، تم مجھے نیگیٹ کر رہے ہو. ہم تسلیم نہیں کرتے کہ نئی جنریشن اپنی جگہ درست ہے، اس لیے کہ ہم اپنے بارے میں خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تجربہ ہے، علم اور تجربے نے اکٹھے ہو کے دونوں نے ہمیں عقل عطا کی ہے. تو آج کا نوجوان شاید عقل میں وہاں نہ ہو، لیکن علم میں ہم سے آگے ہے، اس کا علم اپ ٹو ڈیٹ ہے. تو یہ جنریشن گیپ زیادہ قصور ہماری جنریشن کا ہے کہ ہم اپنی جگہ پتھر کی طرف پڑے ہوئے ہیں. ہم آج کے دور میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کا ساتھ نہیں دے پا رہے ہیں.
ایک آدھ سوال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن ہے کہ لائف میں کنسسٹنسی کس طرح سے لائی جائے. مطلب ہمارا روز دل کرتا ہے کہ ہم پانچوں نمازیں ٹائم پہ پڑھیں, ہم روز ماما پاپا کی خدمت کریں, اور ہم روز چغلی نہ کریں, لیکن ہمیشہ یہ سارے بیہیویئرز ایک ویو کی فارم میں آتے ہیں, فلکچویٹ کرتے ہیں, تو ان کو کنسسٹنٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک بڑا سمپل جواب ہے, تھرو ڈٹرمنیشن. کہ ہم اگر ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, ہم کسی چیز کو آڑے نہیں آنے دیں, نہ سستی کو, نہ کسی دلچسپی کو, نہ آرام کو. ڈٹرمنیشن بڑی غضب کی چیز ہے, اور ڈٹرمنیشن آپ کی بڑھتی جائے گی اگر ہم ایک کام کر لیں گے کہ ہم انکار کر دیں گے سستی کے سامنے. اس لیے روحانی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ نفس کو, یہ نفسی کی خواہشات ہیں نا, کہ نفس کو مغلوب کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ جو کچھ آپ کا نفس کہے اس کی نفی کر دیں, اس کو بالکل 180 ڈگریز اپوزٹ جا کے ایکشن لیجیے. اگر میرا نفس کہہ رہا ہے کہ آرام کرو, نماز میں ابھی پون گھنٹہ باقی ہے, تو اگر میں لیٹا رہوں گا تو سو جاؤں گا, نماز نکل جائے گی. تو وہ نفس میرا یہ کہہ رہا ہے کہ تم آرام کر لو, 45 منٹس ابھی باقی ہیں, لیکن میں اسی وقت بستر چھوڑ دیتا ہوں. تو ایک بار بستر چھوڑ دیا تو میں نماز پڑھ لوں گا. بہت سے لوگوں کو ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا, خاص طور پر فجر یا تہجد. تو یہ جو بستر چھوڑ دینے کی بات ہے, اس سے مجھے وہ خیال آیا. تو میں ایک علاج بتایا کرتا ہوں اس کا, کہ کمرے کے جس کونے میں آپ کا بیڈ ہے اس کے اپوزٹ کونے میں الارم رکھ دیں. ٹھیک ہے. تو جب وہ بولنے سے باز نہیں آئے گا الارم, تو آپ اٹھ کے جائیں گے, اس کو بند کریں گے. تو ایک بار بیڈ سے وہ اٹھ گئے تو پھر آپ سیدھا ہو گئے. جی, کوئی بات کرنے والا ہے یہاں پہ؟ السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ معاشرے کی تشکیل میں اساتذہ اور علماء کا کیا کردار ہے, اور وہ یہ کردار جو ہے وہ کیسے ادا کریں گے؟ معاشرے کی تشکیل اور سوسائٹی کی اپلفٹ, اس میں ٹیچر اور علماء جی. کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. استاد کے ہاتھوں میں بچہ اس وقت جاتا ہے جب ابھی مینٹلی میچور نہیں ہوتا, اور اس کی وہاں تربیت شروع ہوتی ہے, ایجوکیشن شروع ہوتی ہے. آپ نے زندگی میں ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہ بچے جو ارلی ایج میں بڑے اچھے اساتذہ کے ہاتھوں میں چلے گئے, ان میں آپ کو ایک علیحدہ سے فائر نظر آتی ہے. ان سے آپ بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سلائٹلی ڈفرنٹ فرام ادرس, مور بریلینٹ. یہ اس تربیت کا حصہ ہوتا ہے. کسی زمانے میں جب ہم پڑھ رہے تھے, بہت پرانی بات ہے, تو ہم ہائر اسکول میں تھے. میٹرک میں ہمیں انگلش ہمارے ہیڈ ٹیچر پڑھایا کرتے تھے. ان کا پڑھانے کا طریقہ کار بڑا عجیب و غریب تھا. 45 منٹس کا پیریڈ ہے, اس میں 15 منٹ وہ پڑھائیں گے ٹیکسٹ بک, اس کے بعد 1 منٹ کے لیے وہ ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیں گے, بہت ہی دلچسپ انداز میں. اچھا. جس سے ہم لوگ ہنستے بھی تھے, انجوائے بھی کرتے تھے. پھر وہ 15 منٹ پڑھائیں گے, پھر ایک چھوٹی سی کہانی سنا دیں گے. اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرتے ہیں. ہم صرف انتظار کرتے تھے کہ ہیڈ ٹیچر صاحب کا پیریڈ کب آئے گا, کہ کہانیاں سننے کو ملتی تھی. لیکن آج احساس ہوتا ہے کہ
بہت ہی وہ سائیکلوجیکل ہتھ کنڈا استعمال کر رہے تھے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ اسٹوڈنٹس کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے وہ ایک ہلکی پھلکی کہانی سنا دیتے تھے، لیکن وہ کہانی بھی پریکٹیکل لائف کی ایجوکیشن ہوتی تھی. ٹھیک ہے. فار انسٹنس ایسی ایگزامپل دے دوں کہ انہوں نے ایک بار کہانی سنائی کہ رب تعالیٰ نے یہ جب کائنات بنائی ہے تو رب تعالیٰ نے تمام مخلوق کو 15 سال عمر دے دی. انسان تھوڑی دور گیا تو خیال آیا کہ یہ تو کم ہے، واپس ہو گیا، 25 سال دے دیے. واپس گیا اور جا کے رب تعالیٰ سے کہا کہ یہ باری تعالیٰ یہ 25 ایئرس تو بڑے کم ہیں، کچھ اور دے دیں. رب نے کہا میں نے تو سب کو 25 ایئرس دیے تھے، تمہیں بھی وہی دیے. ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی تو ایک بیل آ گیا اور اس بیل نے کہا کہ یا باری تعالیٰ یہ 25 سال بڑی لمبی عمر ہے، یہ کیسے گزرے گی، اس کو کچھ کم کر دیں. تو رب تعالیٰ نے اس کی زندگی سے 10 سال لے کے انسان کو دے دیے. اب انسان کے پاس 35 ایئرس ہو گئے. گیا خوش ہو کے انسان، تھوڑی دور گیا پھر خیال آیا کہ یہ کم ہے، واپس چلا گیا. وہاں ایک گدھا آ گیا، اس نے وہی بیل والی ریکویسٹ کی تو رب تعالیٰ نے اس سے 10 سال لے کے انسان کو دے دیے. اب یہ 45 سال عمر ہو گئی. چلا پھر واپس آ گیا، پھر وہی عرض کی اللہ کے حضور. تو اس مرتبہ الو آیا تو رب تعالیٰ نے اس الو سے 10 سال لیے اور انسان کو دے دیے. چلا گیا پھر آیا واپس تو اس مرتبہ کتا آیا تو رب تعالیٰ نے 10 سال اس سے لے کے انسان کو دے دیے. اب یہ ہیڈ ٹیچر صاحب کا کمال دیکھیے، یہ انہوں نے کہانی سنائی. کہنے لگے آپ غور سے دیکھیے کہ 25 سال تک ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ماں باپ کے جیب پر عیش کرتے ہیں، جاب میں چلے جاتے ہیں، شادی ہوئی نہیں ہوتی، والد جاب پر ہوتے ہیں، گھر میں کوئی دینا نہیں ہوتا تو تمام سیلری دوستوں میں بیٹھ کے اڑا دیتے ہیں، بڑی مزے کی زندگی ہوتی ہے. تو یہ وہ 25 سال ہیں جو انسان کی اپنی زندگی کے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، اتنی دیر میں والد بھی ریٹائر ہو گئے، والدہ بوڑھی ہیں، بہن بھائی ہیں، شادی کے بعد اپنے بھی بچے ہو گئے ہیں. اب وہ بیل کی طرح اس پوری گاڑی کو کھینچ رہے ہیں. تو یہ اس کی زندگی وہ ہے جو بیل سے اسے ملی تھی. تو بیل کی سی زندگی ہے. اس کے بعد اپنے بچے بڑھ گئے، بیوی صاحب اولاد ہے اس لیے موزور ہو گئی ہے. اب وہ خاوند کو پیسے دیتی کہ جا کے سبزی لے آئیے. 7 انسٹرکشنز شروع ہیں کہ کل جو لائے تھے وہ خراب تھی، مہنگی لے آئے تھے، نیگوشیٹ کرنا، چن کر لے کر آنا. ایک بچہ کہہ رہا ہے میں نے ساتھ جانا ہے، اس نے گود میں اٹھا لیا. اتنی دیر میں دوسرے بچے نے شور مچایا میں بھی جاؤں گا، اس کو اٹھا لیا. تیسرے بچے نے اس کی ٹراؤزر پکڑ لی. اور وہ بیوی مسلسل انسٹرکشن دے رہی ہے کہ تمہیں آتا نہیں ہے سودا خریدنا، دھیان سے. تو کہتا ہے یہ گدھے کی طرح بوجھ بھی اٹھا رہا ہے اور ڈنڈے بھی کھا رہا ہے، تو وائف کی ڈانٹ سن رہا ہے. وہ یہ گدھے کی زندگی ہے. اس کے بعد بچے جوان ہو جاتے ہیں، جاب پر چلے جاتے ہیں. یہ بندہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے. یہ بچوں کو اپنے تجربے سے سمجھاتا ہے، لیکن وہاں جنریشن گیپ آیا ہوا ہے. بچے آج کی تعلیم لیے ہوئے ہیں، اس کی پرانی تعلیم ہے، لیکن عقل اور تجربہ بہت ہے. تو انہیں وہ کہتا ہے، بچے کہتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ، کبھی اپنے زمانے میں پڑھا ہوگا، اس کو آج کی زندگی کا کیا پتہ، یہ بیوقوف ہے. تو میں نے کہا کہ یہ الو کی زندگی ہے. وہ اسی طرح آگے پھر
اب آپ دیکھیے کہ بات کو سمجھانے کا طریقہ، یہ جو سمجھدار اور ویل ٹرینڈ ٹیچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کی تربیت بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، ان کو ایجوکیشن بھی دیتے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ایک چیز پڑھتے تھے 5ویں 6ٹھی کلاس میں کہ نقل کے لیے بھی عقل درکار ہے۔ تو اگر نقل کرتے وقت ہم عقل کو دخل نہیں دیں گے جی تو پھر اسی طرح خطا کھائیں گے ہم کہ ان کی اچھی چیزوں کے ساتھ بری چیزیں بھی آ جائیں گی۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ برائی میں اٹریکشن بھی ہے اور آسان بھی ہے، تو ہم زیادہ ادھر کو چلے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم عقل کو استعمال کر لیں تو وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی انہیں ہم ڈراپ کر دیں، لیکن وہاں سے اچھی چیزیں لے لیں۔ جیسے وہاں کی تعلیم ہے، وہاں سب سے بڑی چیز جو مغرب کو بہت آگے لے گئی، کبھی آج سے 700 سال پہلے ہم بھی ایسے تھے، وہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ جی مسلمان جب تک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے رہے، مسلمانوں نے لیڈ کیا ہے دنیا کو۔ ہم چھوڑ گئے، دوسروں نے اسے پک کر لیا، اب وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دوبارہ واپس اسی ڈگر پر چلے جائیں تو پھر دنیا کی نیابت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ بڑی مہربانی شاہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، ہمیں اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے پروگرامس میں بھی آپ کے سوالات کے جواب دیتے رہیں گے۔ اپنے سوال بھی ہمیں بھیجتے رہیے، آپ جو اب تک بھیجتے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔